Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Book. हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल एपिसोड 57। किस्सा 18 जनवरी से 23 जनवरी का। कराची, पाकिस्तान। तासुब, गुस्से और जुनून में इंसान वो अमल कर बैठता है जिन पर उसे पछताना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ये वही वक्त था। कराची के 7 स्टार होटल के एक पुरतायुश स्वीट की बैल्कनी में रॉकिंग चेयर पे झूलते कैस की उंगलियों में सिगार दबा था। आजकल उसकी आदत दुगनी से तिगनी हो गई थी। हमेशा की तरह सर से पैर तक नक तक से तैयार माह जबीन जरा फासले पे स्वीट के अंदर खड़ी थी। उसके सामने पुलिस अफसर खड़ा था जो बेहद ताबेदारी से चौथी दफा अपना मुद्दा बयान कर चुका था। लड़की के भाई और साबिका देवर पर कुछ साबित नहीं होता मैडम। यहाँ तक कि इस्लामाबाद से पुलिस अफसर वरियाम और सनोबर ये भी कह चुके हैं कि जिस रोज पुलिस की गाड़ी पे हमला हुआ उस हमले में बशर और जैगम शामिल नहीं थे। डीआईजी बोलते हुए रुका, एक नजर बैल्कनी में बैठे मर्द को देखा, फिर कहना जारी रखा, जब पुलिस ही शनाख्त नहीं कर रही फिर हम आगे कार्रवाई किस तरह करें? वो बिका हुआ है, लड़की का आशिक है वो। महजबीन तनफ्फुर से बोली, ये इंक्वायरी साबित करेगी मैडम, हम कैसे कह सकते हैं? वो एक बार फिर धीमे लहजे में बोला, लड़की की बहन के मुतालिक पुलिस तफ्तीश भी यही कहती है कि वो अपने भाई और देवर के साथ थी। यहाँ केस ही दूसरा बन गया है। लड़की के दादा ने पुलिस पे एफआईआर कटवा दी है कि लड़की की गुमशुदगी में इंतजामिया का हाथ है। आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। उसने गला खंगारा, लेकिन एक तजवीज़ है। कैस ने पलट कर उसे देखा, निगाहों में खालीपन था। महजबीन उसे ही देख रही थी। इस वक्त भी इंतजामिया इस सारे मसले से आंखें चुराए हुए है, क्योंकि सारा मसला कबायली दुश्मनी का भी है। तो अगर कम्बीर साहब कबायली तरीके से, मेरा मतलब है, फिर पुलिस आंखें बंद करके बैठ सकती है। उसने निगाहें वापस मोड़ लीं। दिल में बेचैनी और बंजरपन जड़ पकड़ गया था। उसे कहाँ अब इंतकाम चाहिए था, उसे कहाँ जंगें लड़नी थी। वो बस एक बार उसे देख लेना चाहता था, जो उसकी आती जाती सांसों की जमानत थी। भाड़ में जाए सब कुछ, बस वो वापस आ जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है कि दुनिया की हवाएं तक इंसान के खिलाफ हो जाती हैं। सितारे ऐसी गर्दिश में आते हैं कि इंसान का सारा वजूद हिल कर रह जाता है। ये रेस्टोरेंट समंदर किनारे वाक़ था। भूरे रंग की लकड़ी के नक्शो निगार के इंटीरियर वाला वो रेस्टोरेंट काफ़ी लोगों की मौजूदगी अपने सीने पे लिए हुए था। लकड़ी की छोटी सी रेलिंग के दूसरी तरफ ठाटे मारता समंदर था। मेज़ पे खाना पड़ा था। समंदर के पानी के ऊपर बगले उड़ रहे थे। माहौल खूबसूरत और पुरसुकून था, मगर उसका दिल नहीं। जर्द बत्तियों के हाले में उसके चेहरे पर छाई मुर्दनी वाज़े थी। स्याह 3 पीस में मलबूस उसके चेहरे पर सोगवारियत थी। घूंघरियाले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने खाना चखा तक नहीं था, बस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करता वो बगलों की तरफ उछाल रहा था। फिजाओं में उड़ते बगले फौरन रोटी का टुकड़ा मुंह में ले लेते और उड़ जाते। रेस्टोरेंट की दूसरी जानिब राहदारियों के दरमियान कोई तेज तेज कदम उठाता चला आ रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ स्याह पैंट और स्याह पी कैप पहने वो चेहरा झुकाए चल रहा था। कैस कम्बीर के मेज के सामने वाली कुर्सी खींचते हुए उसके अंदाज में नागवारी थी। मैं ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे नहीं मिलता, जानते नहीं आजकल मुल्क में कितना मशहूर हो रहा हूं मैं। कैस ने पलट कर उसे नहीं देखा। वो हनूज रोटियों के टुकड़े कर रहा था। जो चाहते हो बताओ, मैं दुनिया दे सकता हूँ तुम्हें, बदले में सिर्फ एक सवाल, वो कहाँ है? कहते साथ उसने जेब से एक चेक निकाला और वरियाम की तरफ खसकाया। जितना लिख सकते हो उतना लिखो, जितना चाहते हो उससे दुगना दे सकता हूँ, बस एक जवाब, सिर्फ एक। वरियाम ने
چیک اٹھایا، پھر قیس کو دیکھا۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں کہاں کچھ جانتا ہوں کمبیر صاحب، آپ ہی نے کہا تھا اس لڑکی کی چمک آنکھ کو اندھا کر سکتی ہے، سمجھے میں اندھا تھا۔ قیس نے اس کی طرف دیکھا، حلق میں چبھن تھی، ہر چہرہ، ہر منظر، ہر شے خالی تھی۔ وہ چند لمحے اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر شہر قائد کی ہواؤں نے کچھ ناقابل یقین سنا۔ پلیز، ہر انا اور خودداری کو قدموں تلے روند کر کہا، وہ میرے دل کا مسئلہ ہے۔ وریام کو اس شخص پہ غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ پستول کا سارا لوہا اس کے اندر اتار دے۔ وہ اب بھی کیا، اب بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا، اور اگر کر رہا تھا تو اسے یہ حق کس نے دیا؟ میرے لیے دل کے مسئلوں سے زیادہ اہم انسانی مسائل ہیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قیس کے چہرے پہ شکستگی تھی، آنکھوں میں ہار۔ یہ آپ نے چنا ہے کمبیر صاحب، تنفر سے کہتے وہ اس پہ ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر چلا گیا تھا۔ قیس نے گردن ترچھی کر کے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے رخ پھیر لیا اور اپنے مشغلے میں لگ گیا۔ اب کی بار ہاتھوں کی حرکت سست تھی، دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، وہ کسی بھی سمے اس کے نیچے دب کر ڈھہ سکتا تھا۔ دل نے ایسے ایسے سورما قدموں تلے روندے ہیں جن کے نشان تاریخ کے پنوں میں بھی نہیں مل سکے۔ وقت گواہ ہے، محبت نے محبت والوں کو ایسی جگہ خوار کروایا ہے جہاں مانگنے پر رحم بھی نہ ملے۔ ٹرپل اسٹوری گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ مکین رخصت ہو چکے تھے، وقت کے چکر پلٹ چکے تھے۔ آمنے سامنے رکھے صوفوں پہ تین مرد بیٹھے تھے، قیس اور اس کے سامنے حاکم اور بشر۔ ان کے درمیان ایک آکورڈ صورتحال تھی۔ کون سی بربادی رہ گئی ہے عبداللہ زمان؟ کوئی ذلت باقی ہے جسے ہمارے بخت میں لکھنے آئے ہو؟ حاکم کے جھکے ہوئے کندھے مزید جھک گئے تھے۔ جو تم نے کیا وہ تو ہماری 7 نسلوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایسا انتقام کوئی کسی کے خاندان کو زندہ بھی نہیں جلاتا، کوئی کسی کے باپ کو اس کی آنکھوں کے آگے قتل بھی نہیں کرتا، کوئی کسی کے بہن بھائیوں کو آگ میں جھلسنے نہیں دیتا۔ مجھ سے یہ مت کہیں کہ میں ظالم ہوں، ابتدا آپ لوگوں نے کی تھی، میں نے کہانی کو انجام دیا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے روانی سے بولا، آپ کی بیٹی میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، میرے ہی بھائی کے ساتھ تعلقات رکھے اور آپ چاہتے تھے میں اسے معاف کر دوں؟ معذرت، مگر عبداللہ بے وقوفوں کی صف سے نکل آیا ہے۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بشر بغیر لگی لپٹی کے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو میری ملکیت ہے، میری منگیتر، نہ وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئی ہے، نہ وہ کہیں غائب ہوئی ہے، وہ جہاں بھی ہے تم جانتے ہو، مجھے اس کا پتہ چاہیے، میں اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں، میں ماضی بھول جاؤں گا، وعدہ رہا۔ تم وعدے نبھانے کے کچے ہو عبداللہ۔ میں نے باپ کے قتل کے وقت وعدہ لیا تھا، نوابوں پہ چین کی زندگی حرام کروں گا، آج تک نبھا رہا ہوں، تم پھر بھی مجھے الزام دے رہے ہو۔ اسے تعصب ہوا، میرا سیاہ سفید میری منگیتر کے ساتھ تھا، تمہاری دوسری بہن کو چند گھنٹوں کے اندر واپس لایا تھا میں، تم اب بھی مجھ سے تعاون نہیں کرو گے؟ قبائلی تعلقات ختم عبداللہ، قانون تم بیچ میں لائے تھے، اب انصاف اسی سے جا کر مانگو۔ میں تمہیں دعا دے سکتا ہوں کہ تم اس کی خاک تک بھی نہ پہنچو، اور میں کوشش کروں گا ایسا ہی ہو۔ اسی کے انداز میں کہتا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ قیس نے پر امید نظروں سے حاکم کو دیکھا، وہ بھی اسی تنفر کے ساتھ اٹھ گئے تھے۔ عدالتی چکروں کے لیے اس شہر میں رہنا ان کی مجبوری تھا، ورنہ اس وقت عبداللہ ان کے سامنے نہ ہوتا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ کئی لمحے وہاں بیٹھا رہا، ہر راہ مسدود تھی، ہر راستہ بند۔ اس کی محفوظ پناہ گاہ اس کی اپنی نگاہوں سے اتنی اوجھل کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تلسمات پہ اس کا اختیار ہوتا تو وہ ہر سحر کو اس کے وصل کے لیے استعمال کرتا۔ محبتوں میں دنیا تیاگ دینا قصے کہانیوں تک محدود ہے۔ موجودہ دور میں لاکھوں ضرورتیں ایسی ہیں جنہیں پورا کرنے کو محبتیں خاک کرنی پڑتی ہیں۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پہ معمول کا رش تھا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھے بغیر سیدھ میں چل رہا تھا جب آس پاس سے صحافی کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گارڈز نے اس کے گرد پہرا بنایا۔ قیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا۔ اس کے آگے کئی مائکس تھے، مختلف نیوز چینلز کے کیمراز تھے، سوال کرتی ہوئی کئی زبانیں تھیں۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے چند پل انہیں دیکھتا رہا۔ شعبہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ قاتلہ فرار ہوں گے اور مقتول کے خاندان کو بس صبر کرنا ہوگا۔ وہ اب دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، اسلام آباد واپس آنا میری ضرورت ہے، یہاں قسم ہے، کیونکہ یہاں میرا خاندان ہے اور ان کی طرف میرے کئی حساب باقی ہیں، لیکن میں اس شہر کو نہیں بھولوں گا جہاں میں نے متاع حیات کھوئی، جہاں سے میرے بھائی کے گناہگار فرار ہوئے۔ اگر کوئی بھی شخص اس لڑکی کو واپس لائے یا اس کی کوئی اطلاع لائے تو میں اس دنیا میں کوئی ایسا انعام تصور بھی نہیں کر سکتا جو اس کی اطلاع پہ صرف کر دوں۔ تو میں قیس کمبیر اسے منہ مانگی رقم دے سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بس کا اعلان کر چکا تھا۔ چند لمحے بعد گاڑی میں بیٹھے سڑک پر نظریں جمائے اسے احساس ہوا، یہ شہر، یہ سڑکیں، یہ ہوائیں، سب اس کے بغیر بیکار تھیں۔ تیش کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ بے چینی بھر رہی تھی، ایسی بے چینی جو اس کے دل کو خاک کر سکتی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے کیا کر دیا ہے۔ افسوس، مگر وقت واپسی کے مواقع بہت کم دیتا ہے۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو کمرے کے ایک کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے مرد سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، آواز مختلف سنائی دیتی تھی۔ وہ چند پل انہیں دیکھتی رہی، پھر دماغ پہ بوجھ بڑھا، پلکیں بھاری ہوئیں اور ہر منظر ٹوٹ گیا۔ وہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ اگلی بار اس کی آنکھ سوئی کی چبھن کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس کے پاس کوئی کھڑا اس کے بازو میں سوئی لگا رہا تھا۔ پھر اس نے نیما کو اپنے بازو پہ روئی مسلتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنا ایک بازو بالکل مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس بازو کی کلائیوں پہ پٹی بندھی تھی، دوسرے بازو پہ جلے کے داغ تھے۔ زینیہ حاکم کے دونوں ہاتھ اگلے چند دن کے لیے کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے اسے اندازہ ہوا، تھکن، بیزاری اور بے کلی کے مارے اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شاید رات کا کوئی پہر تھا، کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ساتھ والے گھر سے کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی آوازیں اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ ساتھ معدے میں بے تحاشا جکڑ کا احساس ہوا۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ وقت، تاریخ، دن، وہ ہر شے کا حساب بھول گئی تھی۔ کئی لمحے وہ بستر پر بیٹھی رہی، پھر جھک کر دیکھا تو بیڈ کی پایتنی کے قریب نیما فرشی بستر پہ سو رہی تھی، آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں۔ زینیہ کتنی ہی دیر تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ بھوک لگی ہے؟ زینیہ اس کی آواز پہ باقاعدہ چونک گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی مگر جاگ رہی تھی۔ اگر لگی ہے تو جاؤ کچن سے کھانا لے آؤ، اور اگر شور سے جاگی ہو تو عادت ڈال لو۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 15 فروری۔ وہ بڑبڑائی، تم پہ میرا قرض 20,000 ٹکا ہو گیا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ تذبذب سے کہنے لگی۔ تو جاؤ کچن سے کھانا لے آؤ، شور مت کرنا، وجیہہ ڈائن جاگ جائے گی۔ لیکن میرے ہاتھ میں درد ہے۔ یہ تمہیں خودکشی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ یکدم کچھ یاد آنے پہ اٹھ بیٹھی۔ اگر واقعی مرنا تھا تو یقیناً تمہیں یہ تو علم ہوگا ہی کہ اس نس کو کاٹنے سے انسان مر سکتا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ نیما اب کے خاموش رہی اور بازو لمبا کر کے باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ زینیہ نے اپنی ٹانگوں سے چادر ہٹائی اور پیر فرش پر رکھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، فرش ٹھنڈا تھا، اس کی ہڈیوں تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ چند پل وہ پیر فرش پر رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی،
چادر اچھے سے لپیٹی اور باہر چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں بڑی سی تشت تھی جسے اس نے پلنگ پہ رکھا، خود بھی سامنے آ کر بیٹھی۔ تلی ہوئی مچھلی، چاول اور آلو کے قتلے۔ آج شاید گھر میں کوئی دعوت تھی۔ وہ کئی دن کے بھوکوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑی اور جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ ایک لڑکی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ ٹانگوں پہ چادر پھیلائے اسے دیکھتے ہوئے نیما کہنے لگی۔ چاند کی روشنی اس کی پشت پر تھی اور زینیا کے چہرے پر۔ رفیق نے وحید بھائی سے تمہاری ذمہ داری لینے سے انکار کیا تھا کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، لیکن میں نے تمہاری ذمہ داری لی کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور خود کو معاشرے پہ بوجھ نہیں سمجھتی۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن اس کا مان تھی۔ وہ محنت کش بہادر عورت تھی۔ میرے ابا نے میری شادی ایک بڑے گھر میں کروائی تھی۔ روپیہ، پیسہ، مال، دولت اور شوہر کی محبت، ہر شے تھی میرے پاس۔ اللہ اسے بخشے، میرے شکیب جیسا مرد دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لبوں پہ مغموم مسکراہٹ تھی۔ نیوالا زینیا کے حلق میں اٹک چکا تھا۔ وہ شادی کے 3 سال بعد مر گیا۔ مجھ پہ بڑا کٹھن وقت آیا۔ سسرال کو بوجھ لگی، انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ بھائیوں کو بوجھ لگی تو مجھ سے پوچھے بغیر میرا دوسرا نکاح طے کر دیا۔ زینیا کے حلق میں نوالا واقعی اٹک گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ دوسرا؟ کوئی دوسرا کیسے؟ میرا دوسرا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا۔ میں بیوہ تھی، معاشرے کا بوجھ۔ میں بانجھ تھی، معاشرے کا بوجھ۔ لیکن میں نے خود کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ زینیا کھانستے کھانستے دوہری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نیما کی آواز اس کی کھانسی کی آواز میں دب رہی تھی۔ اس کے جھکنے پہ چہرہ روشنی سے خالی ہو رہا تھا۔ اس نے جب مجھ پہ پہلی بار ہاتھ اٹھایا، میں نے برداشت کیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری، پھر ایک دن میں تھک گئی۔ شاید مجھے یاد آ گیا تھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور دیوانہ وار گرتے پڑتے کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں پانی کا جگ رکھا تھا۔ ادھیڑ عمر بنگالی عورت نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ میں نے طلاق لے لی۔ معاشرہ میرے بوجھ سے دب گیا۔ میرا خاندان ڈھہ گیا۔ صرف ایک عورت نے آدھا معاشرہ کیسے شرمندہ کیا، میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگی، زور زور سے قہقہے مار کر ہنسنے لگی۔ قہقہوں میں کرب تھا مگر مان بھی۔ بھائیوں پر میرا بوجھ بڑھ گیا، اور جب میں نے ان سے اپنا حصہ مانگا تب انہیں لگا میں دنیا کی سب سے خراب عورت ہوں، میں باغی ہوں۔ لیکن میں نہیں تھی، مجھے معلوم تھا۔ عورت کو خود معلوم ہونا چاہیے وہ کیسی ہے، کیا ہے۔ اس نے 2 گلاس حلق میں اتارے۔ چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں۔ خاموش کمرے میں اب محض نیما کی آواز تھی۔ روشنی اب زینیا کے داہنے رخ پہ تھی۔ میرے 10 سال ضائع ہو گئے زہرا، یہ سمجھنے میں کہ گرنے پہ دنیا سہارا نہیں دیتی۔ تم کتنا وقت ضائع کرنا چاہتی ہو، یہ تم پہ منحصر ہے۔ اٹھنے کی قوت کو زنگ لگ جائے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ کھڑکی سے ٹیک لگائے وہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی۔ دل میں بے اختیار کچھ کھپ گیا تھا۔ وہ یاد آنے لگا تھا جو کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ اسے کبھی بھول پائے گی؟ اس نے پینڈنٹ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس زندگی میں نہیں، اور اس سے اگلی 7 زندگیوں میں بھی نہیں۔ کوئی دوسرا نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے خودکشی نہیں کی تھی۔ کافی دیر بعد وہ آہستگی سے بولی، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں خود کو نقصان پہنچاؤں۔ مجھے لگتا ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف مجھے۔ آپ نے فلمیں دیکھی ہیں؟ گیلا چہرہ اٹھا کر نیما کی پشت کو دیکھا۔ وہاں کسی سین میں دکھایا جاتا ہے سب بھاگ رہا ہے، زندگی، دنیا، لوگ، صرف ایک کردار کھڑا رہ جاتا ہے، اور مجھے وہ کردار میرا اپنا لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میری دادی نے وصیت کی تھی کہ انہیں غسل دینے والی صرف 3 عورتیں ہونی چاہیے، ان کی زینی، کونج اور ان کی بڑی بہو۔ جانے کس نے غسل دیا ہوگا، جانے کیا ہوا ہوگا،
کیسی پوتی ہوں میں جو اپنی دادی کی آخری وصیت تک پوری نہیں کر سکی۔ آنسو چہرے پہ پھسل رہے تھے، دل میں زخم تازہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ کمی ہے، مجھے لگتا ہے وہ درست کہتا تھا، عبداللہ میرے کردار کے متعلق درست کہتا تھا۔ تمہیں اپنے بارے میں کیا لگتا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ میری سوچیں جامد ہیں، میرے لیے زندگی میں کوئی سپارکل باقی نہیں رہا۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتی، مجھے یہاں گھٹن ہوتی ہے۔ اس نے بے اختیار سینہ مسلا۔ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، مجھے یہاں ایک چور جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے گلے میں کچھ بھاری سا اٹکا، روح گھائل ہوئی۔ مجھے وہ یاد آتا ہے، آتا رہے گا۔ میں اس کی یاد کا کیا کروں؟ میں اسے بھول نہیں سکتی، میں کبھی اس سے موو آن نہیں کر پاؤں گی۔ وہ دل میں تھا، ہے اور رہے گا۔ میں اس دل کو نہیں نکال سکتی۔ مہدی میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، میں اس حصے کو نکال دوں تو پیچھے سانسیں بچ جاتی ہیں، زندگی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے دل کے مشورے رد کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس نے آج تک کس کی عزت کروائی ہے؟ دل حصہ ہمارے جسم کا ہے مگر ریاکاری میں دنیا کا ساتھی ہے، اسے دماغ پر نہیں چڑھاتے زہرا۔ یہ میرا نام نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس زندگی میں تمہارا نام یہی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی، تو پھر ختم کرو اسے۔ نیما خشک انداز میں بولی، پھر اٹھ کر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھی۔ یہاں ضرب لگاؤ۔ اس نے زینیا کی زخمی کلائی اونچی کی، درد اٹھا، کراہ بلند ہوئی۔ سب ختم ہو جائے گا، درد، زندگی، دنیا، محبت، پھر سزا شروع ہوگی۔ ہر اس انسان کے لیے سزا متعین ہے جو زندگی اور موت کے درمیان کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ 60-70 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جو شروع ہوگی وہاں کوئی اختتام نہیں۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ کم از کم یہ کام وہ نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا بزدل کہتی تھی تو زینیا حاکم اس دنیا کی سب سے بڑی بزدل تھی۔ وہ اس زندگی سے بھاگ سکتی تھی، چھپ سکتی تھی، اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا، اس کا واحد خوف اسے زندہ رہنا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اسلام آباد کی ہواؤں میں انحراف کب شامل ہوا، قیس کمبیر کو علم ہی نہ ہو سکا۔ آج بڑے دن بعد اس نے قیصم میں قدم دھرے تھے۔ عمارت نے سینہ چوڑا کر لیا، آسمان سے چند قطرے ادھار مانگ کر آنسو بہائے۔ وقت اس پر مہربان ہوا تھا کہ اس عمارت کے مالک نے اسے اپنی آمد بخشی تھی۔ لقمان، قیس کا نیا سیکٹری، اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھ رہا تھا، نئی تفصیلات دے رہا تھا۔ قیس سنتا رہا۔ اس کی جگہ حدیبیہ کو ہونا تھا، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ قیس کو پہلی دفعہ اس کی موجودگی کھلی مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ نظر اٹھا کر صفات کی طرف دیکھو تو وہاں ایک مردانہ کوٹ کا خاکہ تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ مکمل منہمک نظر آتا تھا، دل جل رہا تھا۔ زندگی ایک ناکام سیریز بن گئی تھی لیکن ڈیزائنر صاحب کام نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جواہر کا کام کہاں تک پہنچا؟ اپڈیٹس کہاں ہیں؟ سر، کام پاز ہو گیا تھا مہدی سر کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ قیس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہوں میں ٹھنڈک تھی۔ بھائی میرا مرا تھا، ملازمین کا باپ نہیں، پھر کام کیوں رکا؟ میرے بھائی کے قتل کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا اور میں یہاں موجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیصم امر ہے، کوئی موت اسے بند نہیں کروا سکتی، پھر کام کیسے رکا؟ سر، میں نوٹس جاری کرواؤ، آفس آورز میں اضافہ کرو۔ کسی کا باپ مرے یا ماں کا جنازہ اٹھے، فرق نہیں پڑتا، اس ہفتے کے اختتام پہ کام مکمل چاہیے مجھے۔ شور سر، اس نے بغیر بحث کے تابعداری سے کہا۔ قیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا مگر وہ رک گیا۔ ایک اور بات کہنی تھی۔ قیس کا بھروسہ پانا اس کے لیے اہم ترین شے تھی، کسی بھی طرح اسے یہ چاہیے تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے، تم اس کے ذریعے بھی حبیب کی جگہ نہیں پا سکتے۔ وہ تلخی سے بولا۔ میں اپنی جگہ بنانے آیا ہوں باس۔ اس نے پینسل واپس کاغذ پہ رکھی اور محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔
یہاں کام کرنے سے پہلے تمہیں سب بتایا تھا میں کس طرح کا آدمی ہوں۔ مہجبین کی باتوں میں مت آنا، صرف اسے ہی اچھا لگتا ہوں میں، باقی دنیا کو بڑے مسائل ہیں مجھ سے۔ وہ میری سابقہ باس تھیں اور آپ میرے حالیہ باس۔ میں صرف آپ کی بھلائی سوچ رہا ہوں سر، آپ کی پیٹھ پہ خنجر مارنے والوں کو نظر میں رکھوں گا۔ ساری دنیا نے تو اوقات دکھا دی، اب پیچھے کون رہ گیا ہے؟ وہ ہنسا، ایک عجیب سی خالی ہنسی۔ انیسہ بختیار کمبیر، لقمان نے کہا، اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ساکت ہوا۔ لقمان نے چند تصاویر میز پر رکھی۔ انہوں نے نیو یارک میں شادی کر لی ہے، لڑکا مسیح ہے، بختیار کمبیر یہ سب جانتے تھے، اور وہ سانس روکے ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جن میں وہ سفید لباس والی لڑکی سیاہ سوٹ والے لڑکے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ قیس کی رنگت سفید پڑی۔ لڑکی اب حاملہ ہے باس۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کی ساری دنیا سرد ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ کسی نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی تھی۔ لڑکے کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی، اس لیے انیسہ بختیار اب ایک امریکن ہے۔ جب میں نے ان دونوں کے متعلق معلومات نکلوائیں تب بختیار صاحب کو پتہ چل گیا اور انہیں خدشہ تھا آپ ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے، اس لیے یہ۔ اس نے ایک خاکی لفافہ میز پہ رکھا جس سے سفید کاغذ جفا کا پروانہ سنا رہے تھے۔ ایک اور ضرب جس نے قیس کی کمر توڑ دینی تھی۔ اس نے لمبی انگلیوں سے کاغذات باہر نکالے۔ انہوں نے میڈیا کو آپ کے خلاف ثبوت دینے چاہے ہیں۔ وہ کمبیر صاحب کا قتل آپ کی طرف پھیر رہے ہیں اور اسے غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کا نام دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کاغذات میں نے میڈیا تک جانے سے روک لیے ہیں، لیکن آپ کو کچھ کرنا ہوگا ورنہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا، گویا زہر کا آخری گھونٹ نکلا۔ کوئی نیزہ تھا جو اس کے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے پار رنگین مناظر تھے۔ وہ 6 سالہ بچی تھی جسے نوعمر قیس نے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ کھلکھلا رہی تھی، اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے ہنس رہی تھی۔ اگلے منظر میں وہ اس ناراض بچی کو کھانا کھلا رہا تھا، اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ بچی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے گارجین کی حیثیت سے اس کے کالج کی تقریبات میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے گلے میں پڑا میڈل اس کے گلے میں ڈال رہی تھی اور وہ اس کی کامیابیوں پہ مسکرا رہا تھا۔ کہیں کسی منظر میں وہ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں گوند رہا تھا۔ آپ کیوں عورتوں کے کپڑے نہیں بناتے یار؟ حنیسہ اس کے کندھے کے پاس سے اسکیچ بک دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فکر نہ کرو، تمہاری شادی کے جوڑے کا ڈیزائن میں ہی بناؤں گا۔ اگر نہیں بنایا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ سر، وہ سور جیسی آواز اسے خیالوں سے کھینچ لائی۔ کمبیر صاحب کے قتل کے بعد پاکستان نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے، لقمان مزید کہہ رہا تھا۔ قیس سنتا رہا۔ اسے نہ جانے کیوں مگر احساس ہو رہا تھا کہ اراضی کے جس خطے پر اس نے محل کھڑا کیا تھا وہ مٹی جفاکار تھی، کنکر غیروں کی صف میں اور ستون بغاوت کے گیت گاتے ہوئے۔ یک لخت احساس ہوا اپنا ہر جذبہ اس نے غلط انسانوں پر کیوں لگا دیا۔ تم جاؤ لقمان، تمہارا کام ختم ہوا۔ بہت دیر بعد وہ بھاری لہجے میں بولا۔ لقمان سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ قیس ایک بار پھر اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن پہ پینسل سے بچا ہوا کام کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں ہولے ہولے لرز رہی تھیں مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی رنگت نے چڑ گئی تھی مگر کام نہیں رکا۔ شام کے سائے ڈھل گئے، آفس کے گھنٹے ختم ہوئے تب وہ باہر نکل آیا۔ شوفر نے گاڑی نکالی۔ قیس عقبی نشست پر بیٹھا اور گاڑی کمبیر محل کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ وقت بعد وہ دوسری منزل پر واقع ایک کمرے کے دروازے میں چابی گھسا رہا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں واحد روشنی وہ تھی جو دروازہ کھلنے پہ باہر سے آئی تھی۔ اندر گھوپ اندھیرے میں ویل چیئر پر بیٹھے آدمی نے آنکھیں چندیائیں۔ قیس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے آیا۔ آدمی کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اس کا سارا وجود روشنی اور اس کے اسیر کا سارا وجود گھپ اندھیرا۔ مجھے یاد کیا ہوگا نا؟ تم نے زینیا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کتنا وقت گزر گیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مقصود کمبیر کی آواز میں آج بھی بلا کی سختی تھی۔ قیس نے کندھے اچکائے۔
مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے، میں بھی بس ڈھونڈ رہا ہوں۔ یقین کریں بہت مس کر رہا ہوں اسے۔ اس کے ہونے سے سب تھا، وہ نہیں ہے تو کچھ مسنگ ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ میں نے نہیں مارا۔ اس نے ترنت مقصود کی بات کاٹی، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بے حد سنجیدگی سے اضافہ کیا، میں نے بس بچایا نہیں۔ اسے یاد تھا، بہت اچھی طرح یاد تھا، کس طرح کچھ لوگوں نے اس کے سامنے اس کے بھائی کو منظر سے غائب کیا۔ اسے سب یاد تھا۔ ہاں، وہ آگ، وہ شور، وہ موت اس کا ٹراما ٹریگر کر چکی تھی، مگر بہرحال وہ بعد میں بھی اس کے بارے میں پولیس کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس کی مرضی۔ اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس نے ہر وہ حد پار کی جہاں جہاں میں نرم پڑ سکتا تھا۔ زینیا حاکم میری ریڈ لائن ہے۔ بات اس پہ آ جائے تو اعمال اور نتائج کی فکر نہیں کرتا میں۔ اس کے چہرے اور لہجے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ اور اسی لڑکی کو عدالتوں کے چکر میں رسوا کیا تم نے۔ عزت بھی میں ہی دوں گا۔ مصنوعی روشنی اس کے اندر کی سیاہی کو چھپانے میں ناکام رہی۔ سزا کے بعد اسے واپس مجھ تک آنا ہے۔ ہمارے درمیان مسائل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آپ کی اور میری بات کر لیتے ہیں۔ انیسا کے نکاح کے متعلق جانتے تھے آپ؟ مقصود خاموش رہے۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چہرے کا رنگ ایک پل کو تبدیل ہوا۔ اور اگر جانتے تھے تو مجھ سے مخفی رکھنے کی ایک وجہ بتا دیں۔ تمہیں اس کے متعلق بتا دیتا تو وہ اور اس کا باپ تمہیں زینیا اور مہدی کے نکاح کے متعلق بتا دیتے۔ قیس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ یعنی وہ سب لوگ جانتے تھے، یعنی بس وہی لا علم رہا، یعنی وہ کب سے سازشوں کے دھوئیں میں سانس لے رہا تھا۔ کیا کرو گے تم اب؟ کیا کر سکتے ہو؟ مارنا چاہتے ہو؟ مارو مجھے، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف تھا، موت کا بے حد خوف تھا، مگر مقصود کمبیر کو 200% یقین تھا۔ خاندان کی موت قیس کمبیر کے لیے آج بھی ٹراما ہے اور رہیں گی۔ وہ سب کر سکتا ہے لیکن اپنے خاندان میں کسی کو مار نہیں سکتا۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کل کس راہداری سے کون سی چھت اس کے اوپر گرے وہ اثر نہیں لیتا تھا۔ جہاں چھوڑا ہے یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے، اوکے؟ فی الحال آپ آرام کریں۔ وہ باہر نکل گیا، دروازہ بند کر دیا۔ کمبیر محل کی ہر دوسری تیسری دیوار پہ اس محل کے مکینوں کی تصاویر تھیں۔ آج پہلی بار اس نے رک کر ایک بھی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ آج تابوت میں آخری کیل ٹھونکا جا چکا تھا۔ آج قیس کمبیر سارے کا سارا مسخ ہو گیا تھا۔ سفید کمرے میں آج پہلی بار کوئی رنگ مہمان بنا تھا۔ وہ قرمزی رنگ تھا، محبت جیسا قرمزی، جفاؤں جیسا قرمزی۔ اسی قرمزی سیال بڑی مقدار میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی شدید درد تھا جس سے اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ کئی لمحے وہ خالی و ذہنی کے عالم میں یوں ہی اوندھے منہ پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا وہ کیا کر چکا ہے۔ تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے پر اسے معلوم ہوا یہ خون اس کے سینے سے رس رہا تھا، اور یہ درد کیوں ہر گزرتے لمحے شدید ہو رہا تھا۔ مہدی کمبیر پہ ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کے زخم اچھا علاج نہ ملنے کی وجہ سے ابھی کچے تھے۔ سونے پہ سہاگا وہ حسب عادت اوندھے منہ لیٹ گیا تھا، اور اب وہی ہوا جس کا زرخون کو ڈر لگا رہتا تھا۔ اس کے زخم ادھر چکے تھے اور ان سے کثیر تعداد میں خون رس رہا تھا۔ اس کا سارا لباس سرخ ہو گیا تھا، ایک ہتھیلی بھی خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے رونا چاہیے تھا، درد سے کرانا چاہیے، اس خون سے ڈرنا چاہیے تھا، مگر وہ ساکت نگاہوں سے خون کی اس ندی کو دیکھ رہا تھا۔ خون کا وہ تالاب سمٹتا گیا، یہاں تک کہ اس کی جگہ ایک تنگ پیندے والے برتن نے لے لی، جس کے اندر سرخ مشروب تھا۔ گلاس کے باہر پانی کے قطرے جمع تھے، جو مشروب کے یخ ہونے کا پتہ دیتے تھے، اور اگر گلاس سے ذرا نظر اٹھا کر اوپر دیکھو تو سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ماتھے پر لکیروں کا جال تھا۔ اب مجھ سے یہ مت کہیے گا کہ آپ کو کچھ پتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ماضی برا تھا، لیکن اب موو آن کریں نا۔ کیوں خود کو کسی کے ہاتھوں بے عزت کروانا؟ بے عزت کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس کے سامنے بیٹھا برد مسکرا کر بولا۔ لڑکی نے آنکھیں گھمائیں۔
اوکے، مان لیا جو ہوا وہ ہم دونوں کے ساتھ ایکولی غلط تھا، لیکن تم میری حالت نہیں سمجھ سکتی۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا جو میری فیملی ہیں۔ فیملی وہ ہوتی ہے جو ہر فرد کو برابر رکھے، ایک شاہ اور دوسرا گدھا کیوں؟ ایک منٹ، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوئی؟ جب سے تمہیں یہ پتا چلا کہ میں تمہیں تمہارے ظالم سابقہ منگیتر کے جال سے بچا لیا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے آگے ہوا۔ کبھی سوچا ہے میرے جیسا مرد کیسے مل گیا تمہیں؟ جی سوچا ہے، اور مجھے پتا چل گیا۔ جس دن میرا آپ سے نکاح ہوا تھا اس دن میں نشے میں تھی، میری محبت کا نشہ۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ شٹ اپ! جو حکم سرکار۔ مہدی میں سیریس ہوں۔ میرا نام اتنا اچھا ہے یا تم سے سن کر لگ رہا ہے؟ وہ اپنے سابقہ شوخ انداز میں بولا۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ مہدی کو دیکھا۔ وہ جو تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا یکدم بے مزہ ہوا۔ اب ایسے موڈ خراب کرو گی تو میرا کیا ہوگا؟ پہلے ہی اپنی زندگی کے اس پلاٹ ٹوسٹ کے بعد میری یادداشت بڑی مشکل سے جگہ پہ آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ جو چیزیں سٹیج پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں انہیں اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ میں کوشش کروں گا، میں نے کی تھی، ہار گیا، اب دوبارہ کروں گا، اوکے؟ گلاس غائب ہوا۔ وقت کے چکر بدلے اور سفید قید خانے میں وہ اب اپنے خون سے سرخ ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رنگ تھا، چاہے اس کے جسم سے نکلا تھا، چاہے جسم کو چیر کر نکلا تھا، لیکن یہ رنگ تھا۔ اس سفید قید خانے میں یہ واحد رنگ تھا۔ اس نے دھیرے سے انگلی کے پوروں پہ اس خون کو چھوا اور آنکھوں کے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ رنگ دھندلا ہوا مگر اس نے آنکھیں رگڑ ڈالیں اور ایک بار پھر اس رنگ کو دیکھنے لگا۔ گلے میں ایک گولا سا اٹکا تھا۔ اس کا دماغ حال سے منقطع ہونے لگا۔ اچھا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے خفا چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ نہیں چاہتی۔ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا اور جب میں نے دیا تب آپ نے اسے مذاق میں اڑایا۔ مجھے آپ کی کاؤنسلنگ کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا نا بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے کہا بھاڑ میں جائیں۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ مہدی نے کرسی ہاتھ میں اٹھائی اور اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گیا۔ معصومیت سے اسے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو، آ گیا اور کوئی حکم سرکار؟ زینیا حاکم نے سلگ کر اسے دیکھا۔ کچھ دن قبل تک جب وہ سچائی سے لا علم تھا، اپنے کمرے میں کھڑا رو رہا تھا، تب اس کے لیے برا لگا تھا، لیکن اس مہدی کا سر پھاڑنے کا دل کیا تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ مہدی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جب زینیا ہلکی آواز میں بولی، لوگوں کا کارپیٹ وہ بنتا ہے جو اپنے اصل سے بھاگتا ہے۔ آپ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ آپ اس ریس میں تھک چکے ہیں۔ وہ آپ کی فیملی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر فیملی اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی طرف سے ہر برا رویہ برداشت کیا جائے۔ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ ہر فیملی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ گلاس پہ انگلی پھیرتے ہوئے ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ میں نے ایک عرصہ خود کو کھڑا کیے رکھا کیونکہ مجھے لگا تھا یہی میرا اصل ہے، لیکن نہیں، یہ غلط تھا۔ فیملی کے لیے اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی آپ کی استطاعت ہے، ورنہ انسان گر کر ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر فیملی ایسی نہیں ہوتی کہ گرے ہوں کو اٹھائے۔ اور شروعات کہاں سے کروں؟ جہاں سے کی تھی وہاں تو میں بری طرح ٹوٹ کر گرا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب قیس اسپتال میں تھا۔ اپنی ذات سے اس نے پلٹ کر مہدی کو دیکھتے ہوئے کہا، رنگ اپنی ذات میں ڈھونڈیں، دنیا میں نہیں۔ انسان جتنا خود سے بھاگتا ہے دنیا اسے اتنا پیچھے چھوڑ کر آتی ہے۔ یہ آنکھیں، اس نے مہدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں۔ میں اسے تمہارا اظہار محبت سمجھوں؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ کیا تھا اس عورت میں؟ وہ جو لفظوں کے سحر سے لوگوں کو باندھ لیتا تھا، وہ اس عورت کے سامنے مرید تھا۔ جو وہ کہے سرے تسلیم خم، انا قربان، ذہانت ایک طرف، دل تابے دار۔ اپنی آنکھوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ یہ محض ایک رنگ ہے، یہ آپ کو آؤٹ کاسٹ نہیں بناتا۔ میری حفاظت کی فکر چھوڑ دیں۔ قیس کیا آدھی دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ اپنی حفاظت کریں۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا، تم بھی نہیں۔ ایک ناکام سی کوشش ہی کر لینا، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ زینیا نے موبائل کھولا، مہدی بے اختیار ہنس پڑا۔
وہ اب مہدی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک کر رہی تھی۔ وہ مزید زور سے ہنسا۔ فیس بک، واٹس ایپ اور نمبر سے اسے بلاک کرنے کے بعد اس نے کرسی کو چھوڑ دیا۔ مجھے زندگی سے کیسے بلاک کریں گی سرکار؟ ایسا تو کوئی آپشن ہی نہیں آتا۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، جلد ایسا آپشن آ جائے گا۔ ایسی سائنس کو آگ لگا دوں گا میں۔ وہ اس کے سرخ تپے ہوئے چہرے کو دیکھ مزید تپا گیا۔ وہ خوبصورت لگتی تھی جب مسکراتی تھی، لیکن مہدی کو وہ تب زینیا حاکم لگتی تھی جب اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ غائب ہوا اور ایک اور مہدی کمبیر اس رنگین منظر سے ایک بار پھر اس سفید کمرے میں واپس آیا۔ خون اب بھی رس رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا۔ زرقون! وہ یوں ہی خون دیکھتے ہوئے چلایا۔ زرقون، میرے زخم کھل گئے ہیں، کہاں ہو تم؟ کئی میل دور اسلام آباد کی ایک اور اونچی عمارت کے سیکیورٹی روم میں کھڑے براق کے آگے سکرینز تھیں، اور ان سکرینز پہ وہی منظر تھا۔ سفید کمرہ، سرخ خون، اور آنکھوں میں عجیب سی کیفیت لیے مہدی کمبیر۔ اس نے کانوں پہ لگے اسپیکر کے ساتھ رابطہ جوڑا۔ دوسری جانب کنٹینرز میں کپڑے رکھواتے زرقون کے کانوں میں اس کے الفاظ پڑے تو وہ چونکا۔ میرا دوست تکلیف میں ہے زرقون، تم اس کا خیال نہیں رکھ رہے؟ میں مصروف تھا باس، ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے قدم اندر کی طرف لینے لگا۔ اگلے چند منٹ میں وہ سفید کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اندر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے خود بھی جامد ہوا۔ فرش پہ جا بجا سرخ خون تھا۔ زرقون جس طرح آیا تھا اسی تیزی سے دروازہ بند کرتا باہر گیا۔ اگلی بار اس کے ساتھ 2 لوگ بھی آئے تھے۔ خون سے پیر بچاتے وہ تینوں لوگ اب اسے لٹا رہے تھے۔ کسی نے اس کے جسم پر موجود سفید لباس اتارا۔ مہدی نے اپنا خون سے سرخ سینہ دیکھا۔ وہ بھوری رنگت اس قید خانے کا دوسرا رنگ تھا۔ اس کے جسم پر کوئی مایا گرایا گیا، کوئی پٹی باندھی گئی، ٹانکے لگائے گئے۔ ہر کام اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے کیا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ایک نیا سفید لباس دیا گیا تھا۔ وہ جیسے کچھ سوچ اور دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ سب صاف کرو یہاں سے، زرقون نے خون کی جانب اشارہ کرتے ناگواری سے کہا۔ اسے رہنے دو پلیز، اسے مت ہٹاؤ پلیز، زخمی مرد تیزی سے بولا۔ کانوں میں اسپیکر لگائے کھڑے براق نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیں۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اگر زیادہ ضرورت ہے تو ٹانکے کھول دیتا ہوں، مزید خون نکل جانے دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زرقون نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ مہدی کے لہجے میں، اس کی آنکھوں کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پلیز، اپنے باس سے کہو پلیز، وہ منت کرنے کے انداز میں بولا۔ قیس سے کہو اسے یہیں رہنے دے پلیز۔ زرقون کی آنکھوں میں کچھ جھپ رہا تھا۔ پبلک اسپیکر کی سبز زیرک آنکھوں نے فوراً اس تاثر کو پہچانا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ او گاڈ، یہ تو بس ایک انسان تھا، محض ایک انسان۔ وہ اتنے دن ان انسانوں سے ڈرتا رہا، وہ انسان جو ایک تاثر تک کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ انسان جن کا چہرہ ہر شے کی گواہی دے دیتا ہے۔ وہ ان انسانوں سے ڈرتا رہا تھا۔ وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ کان کے آلے میں براق حنیف کی آواز ابھری۔ زرقون دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے انداز میں کچھ غیر آرام دہ سا تھا، جیسے مہدی کمبیر کی اداکاری کو بھانپ گیا ہو۔ کیا تم مجھے ایک آئینہ دے سکتے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ مہدی نے پکارا۔ زرقون پلٹا، نگاہوں میں شک کی مقدار بڑھ گئی۔ کیا کرو گے آئینے کا؟ اسے توڑ کر خودکشی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خود کو بتانا چاہتا ہوں۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اسے اب یہ بتانا چاہیے تھا۔ ڈی آئی جی آفس سے نکلتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بلوں کا جال تھا۔ چہرہ اچھا خاصا بیزار اور وہ خود کسی حد تک تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنی چھوٹی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے گھر سے کال موصول ہوئی۔ بھائی صاحب، آپ کب تک گھر آئیں گے؟ ہم کھانے پر انتظار کریں؟ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ نہیں، جو مرغ مسلم بنا ہے وہ سالم اپنے پیٹ میں اتار لو، میرا انتظار کرنے کی زحمت مت کرو۔ تو نک کر کہتے ہوئے اس نے گیئر بدلا۔ لیکن ہم نے مرغ مسلم بنایا ہی نہیں۔ دوسری جانب کسی کو فکر لاحق ہوئی۔
میرے باپ جو بھی بنا ہے چپ چاپ کھا لے اور کھا کر سو جا، میرا دماغ خراب کرنا بند کر دے۔ وریام بیگ نے کال کاٹ دی۔ گاڑی سڑک پہ ڈالتے ہوئے اب وہ ڈیش بورڈ سے چھوٹا سا موبائل نکال کر آن کر رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر چکا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ انکوائری جس انداز سے شروع ہوئی تھی، وریام کے لیے جیسے زندان خانہ کھل گیا ہو۔ وہ آج بھی بڑی ہی مشکل سے جواب دے کر یہاں آیا تھا۔ اگلی بار جہاں گاڑی رکی وہ ایک مصروف سی شاہراہ تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کیفے، ریسٹورانٹس، کافی شاپس، آئس کریم پارلرز تھے۔ وہ پچھلی سیٹ پہ پڑا مفلر اٹھا کر چہرے اور گردن کے گرد باندھتا باہر نکل آیا۔ کیفے کی کونے والی میز پر اس کی مہمان بیٹھی تھی، خاکی رنگ کے اوور کوٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وریام اس کے سامنے آ کر بیٹھا، انداز غیر آرام دہ اور چوکنا تھا۔ اگلی بار ہم کسی پبلک پلیس پر نہیں ملیں گے، وہ وارن کرنے کے انداز میں بولا۔ پھر تمہارے ساتھ کسی خالی کوٹھی اور فیکٹری جانا ہوگا؟ شیزل تب گئی۔ تم کمفرٹیبل ہو تو شیور۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ وریام کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جب مجھے کالز کر کر کے میرا مستقبل خطرے میں ڈال رہی تھی تب سوچا تھا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ نوکری میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے ایکس کا اس سب سے کیا تعلق ہے تاکہ یہ مسٹری جلد از جلد ختم ہو۔ تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ وہ ایک لمحے کو رکی، حلق تر کیا۔ براق نے کیا ہے؟ وریام نے بغور اس کے تاثرات جانچے، اس کی سیاہ آنکھوں میں ڈوبتی افسردگی دیکھی اور پھر اسے کسی کی آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ اس کھلے احاطے والے کیفے سے پرے اسے سلاخیں یاد آئیں اور ان سلاخوں کے پار کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی۔ قیس نے مہدی کا قتل نہیں کیا، اس نے یہ سب کچھ اپنے حق میں استعمال کیا ہے، وہ وریام سے کہہ رہی تھی۔ براق، قیس اور مہدی تینوں دوست ہیں۔ براق نے ایک دو بار مجھے اور مہدی کو ساتھ دیکھا تھا اور وہ ہمارے نکاح کے متعلق بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے جاننے کی کوشش کی اور انہی دنوں اس کی اور شیزل کی شادی تھی، لیکن اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ براق کی شادی والے روز بھی وہ کسی اور عورت کے ساتھ تھا اور قیس نے تصاویر لے لی تھی۔ اس سے چند دن قبل بھی وہ انہی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا اور مہدی کے پاس اس کی تصاویر بھی تھیں۔ کافی رنگین مزاج ہے یہ براق، وریام نے تبصرہ کیا۔ جب اسے پتا چلا قیس نے اسے تصاویر بھیجی ہیں تب اس نے بہت فساد پھیلایا تھا، لیکن اسے مہدی کے متعلق نہیں پتا تھا۔ اب شاید پتا لگ گیا ہو اور کم آن، وہ بیزاری سے پیچھے ہوا۔ براق قیسم ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا شراکت دار ہے، کم از کم ایک لڑکی کے لیے وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا کاروبار وہ اس طرح ایک لڑکی کے لیے گھاٹے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کی ماں عرب تھی اور اس کا باپ پاکستانی، لیکن کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا۔ اب یہ خبر قابل غور تھی۔ وریام سیدھا ہو بیٹھا۔ اب میں براق کا باپ ڈھونڈنے نکل جاؤں؟ لنک ڈھونڈنے، زینیا نے تصحیح کی۔ ایسے قتل یوں ہی بیٹھے بیٹھے پلان نہیں ہوتے۔ تم شیزل سے ملو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ وہ براق کو اس کے اسکول کے زمانے سے جانتی ہے۔ میں براق کو اس کے اسکول کے زمانے سے جانتی ہوں۔ حال میں وہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وریام حال میں واپس آ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے خاندان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی ممی کا قتل ہوا تھا، گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے شاید، لیکن رومرز تھے کہ اس کی ممی کو براق کے والد کے خاندان نے قتل کروایا تھا کیونکہ وہ اپنا حصہ چاہتی تھی۔ یہ اسکول کے بعد کا قصہ ہے، تب تو میری جاب بھی ہو گئی تھی اور قیسم بھی بن گیا تھا۔ تمہاری جرت کو سلام ہے کہ تم پھر بھی ایسے قاتل خاندان کی اکلوتی بہو بننے پہ راضی ہو گئیں۔ میری برداشت کو بھی سلام کرو جو میں اس وقت تمہارے منہ سے زہر نکلتا ہوا سن رہی ہوں، پھر بھی خاموش ہوں۔ شاید اس لیے کیونکہ تمہارے زہر کی فیکٹری میں مائی کی کمی ہو گئی ہے۔ یا تو تم مجھ سے کام نکلوا لو یا پھر زبان کے جوہر دکھوا لو۔ وہ زبان سینے پر باندھ کر سنجیدہ نظر آتی تھی۔ وریام نے اسے دیکھا اور کام نکلوانے کا سوچا۔ دیکھو مس شیزل،
تم اسے بچپن سے جانتی ہو، اس طرح تم اس کے دوستوں کو بھی جانتی ہوگی، تمہارے اور اس کے باہمی دوست بھی ہوں گے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر براق نے یہ قتل کیا تو کیوں، اور اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اس کا خاندان کون تھا۔ میں پتہ کرواتی ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ تعلقات تمہارے ہوں گے۔ براق کی ماں سعودیہ سے پاکستان آئی تھیں، ان دنوں میں وہ کس سے ملتی تھیں یہ تو پتہ کروانا اتنا مشکل تو نہیں ہوگا۔ شناساؤں کی فہرست بہت لمبی ہے، بیٹا ماں پر ہی گیا ہے، فریام بڑبڑایا۔ شیزل چپ چاپ اپنی سابقہ ساس کے قصے سنتی رہی۔ میں قیس سے مل کر پتہ کرواؤں گی، انکار نہیں کرے گا وہ۔ بڑی گہری دوستی ہے، طنزیہ لہجہ۔ اسے اس سب میں شامل مت کرو۔ میں نے براق سے ملنے والوں کا پتہ کروایا ہے، وہاں سے ایک تصویر ملی ہے، اگر تم اسے جانتی ہو تو۔ اس نے موبائل کھول کر ایک تصویر شیزل کو دکھائی۔ شیزل اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے کو ہوئی۔ یہ تو ریحان ہے، براق کے بچپن کا دوست، لیکن اس کی فیملی وغیرہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آس پاس ایک نگاہ ڈالی، پھر تھوڑا سا آگے کو ہوئی۔ جدی پشتی اسمگلرز ہیں، آج کل ریحان ہی سب سنبھال رہا ہے۔ اسلحے کی غیر قانونی اسمگلنگ ان پر ختم ہے، اس کے تعلقات بھی پورے ملک میں ہیں۔ اچنبھے سے کہتی وہ رکی۔ لیکن براق اور اس کی ملاقاتیں عام نہیں ہوتی، دو بدن ایک جان ہیں یہ۔ وریام کا دل سارے میں پہلی بار ہلکا ہوا۔ مل گیا کلیو، یعنی براق کہیں نہ کہیں اس سب میں شامل ضرور ہے، کیونکہ یہ آدمی آج کل کچھ زیادہ ہی قریب رہتا ہے اس کے۔ تم تو پولیس میں ہو، ریحان کے بارے میں کیسے نہیں جانتے؟ میں اس کے متعلق سب جانتا ہوں، اس کا اور براق کا تعلق جاننا تھا، کیونکہ ریحان یوں ہی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ شیزل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ براق، ریحان اور وقار تین دوست ہوا کرتے تھے۔ وریام بری طرح چونکا۔ وقار احمد نام تھا شاید، وقار احمد آفندی۔ مجھے سر نیم یاد نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وریام نے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے تیزی سے ایک تصویر کھولی اور اس کے آگے کی۔ اسے دیکھو، کیا وہی وقار ہے یہ؟ پولیس وردی میں ملبوس وقار تصویر میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ شیزل نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک منٹ۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر وریام کے موبائل کی اسکرین کی تصویر لی اور واٹس ایپ پہ کسی کو بھیجی، ساتھ ایک وائس نوٹ دیکھا۔ اس کو دیکھو، یہ وہی ہے نا جو ہمارے ساتھ اسکول میں تھا، براق اور ریحان کا دوست۔ اس کا سر نیم آفندی ہے کیا؟ میسج بھیج کر وہ جواب کا انتظار کرنے لگی۔ وریام کو اپنے بدترین شبہات سچ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی پل پیغام کی گھنٹی بجی۔ وہی ہے، 2 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی نا، اور ہاں اس کا سر نیم آفندی ہے۔ وریام کے لبوں سے ایک سرد آہ خارج ہوئی۔ اس کے دل کے خدشے وہم نہیں تھے۔ موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے وہ اٹھا تھا۔ اگلی بار کب اور کہاں ملنا ہے میں بتا دوں گا، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہوئے اس کا چہرہ پرسوچ تھا۔ کراچی، پاکستان۔ عالم نواب کے اس ٹرپل اسٹوری گھر میں سکوت قائم تھا۔ اوپر چھت پہ لکڑی کے اسٹول پہ بشر حاکم بیٹھا تھا، اس کی دائیں طرف زیغم اور سامنے حاکم نواب بیٹھے تھے۔ بیٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے کئی دنوں کے عدالتی چکر اور تھانے کی خواریوں کے بعد وہ بالآخر اس سے وہ سوال کر رہے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ زینی کہاں ہے بشر؟ بار بار کسی نمبر کو ڈائل کرتے بشر کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ سوال کرنے کا حق کھو چکے ہیں آپ۔ جب اسے پٹنے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اب اسے بھول جائیں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں اسے سزا نہ دیتا تو یہیں کھڑے کھڑے مار دیتے اسے۔ میں نے اسے بچایا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ آپ بھی نہیں سمجھیں گے ابا۔ بشر چیخ پڑا۔ اتنے دنوں کا اضطراب حلق سے باہر آیا۔ میں اسے کیسے، کس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وحید صاحب کے فون نہیں لگ رہے، پتہ نہیں وہ اس شہر کے کون سے حصے میں کس حالت میں ہوگی، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ میری بہن ہے اور میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے؟ اس کا بازو زخمی تھا، اب پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ پھر اسے بھیجا کیوں تھا؟ مدھم لہجے اور مستحکم انداز میں پوچھنے والا زیغم یوسف میر تھا۔
شاید تم اندھے ہو ورنہ تمہیں نظر آ جاتا کہ میں نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ حفاظت قریب رکھ کر کی جاتی ہے۔ گھر کی بہو بیٹی کو گھر کے باہر نکالنا حفاظت نہیں ہوتی۔ اگر تم اتنے دلیر اور غیرت مند تھے تو اسے اپنی نظروں سے نہ دور کرتے۔ سچ یہی ہے کہ تم اس کی وجہ سے شرمندہ تھے، لیکن تمہارے دل میں اس کے لیے محبت بھی تھی، اس لیے تم نے اسے دور بھیج دیا، اور اب بھگتو۔ تم ہمارے گھر کے معاملات سے دور رہا کرو۔ وہ بھپر گیا۔ اسی کیس میں مجھ پہ 2 FIR ہیں۔ یونیورسٹی سے ایکسپیل ہو چکا ہوں۔ میرے دوست مجھے قاتل سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں ہے، اور اس گھر سے بھی میرے بڑے تعلقات ہیں۔ یاد دلواؤں؟ وہ دونوں آپس میں بھیڑ پڑے تھے جب حاکم نے حتمی لہجے میں رائے دی۔ ہم ابھی وحید سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس نے زینی کو کہاں کس جگہ رکھا ہے اتنا تو بتا ہی سکتا ہے۔ بشر نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اب یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ میری بہن ہے، اس سے صرف میرا تعلق ہے۔ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ میری بہن سے دور رہیں۔ مت بھولو میں تمہارا باپ ہوں۔ جس اونچے لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو، حلق سے زبان کھینچ سکتا ہوں تمہاری۔ وہ چیخے چلائے نہیں، بس سپاٹ لہجے میں تنبیہ کی۔ بشر نے اگلے الفاظ اپنے منہ میں ہی روک لیے۔ زیغم کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حاکم کے لیے واضح اشارہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہے۔ اولاد قد سے بڑی ہو جائے تو والدین صبر کے گھونٹ پی ہی لیتے ہیں۔ گاڑی کراچی کی سڑکوں پہ رواں دواں تھی۔ وہ غلطی سے بھی پورٹ کی طرف نہیں گیا اور ان سمز سے تو کال بالکل نہیں کی جو اس کے نام پہ رجسٹرڈ تھیں۔ ایک عام سا شہری بیٹھے بٹھائے کرمنل ہو گیا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ لیاری کا علاقہ تھا۔ لیاری ٹیلنٹ کا گڑھ ہے، اصل کراچی اور کراچی کا اصل۔ یہاں کے لوگ کئی دہائیوں سے اس علاقے میں مقیم ہیں۔ لہجے رکھ رکھاؤ آج بھی وہی جیسا کوئی نصف صدی قبل۔ لیاری قدرے خستہ حال ہے۔ ایسی ہی خستہ حال گلیوں کو پار کرتے ایک چھوٹے سے ڈھابے کی طرف آؤ تو وہاں سفید داڑھی والا عبد الوحید اپنے سامنے بیٹھے کسی آدمی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ بشر نے احتیاطاً اپنے آس پاس دیکھا۔ جب تسلی ہو گئی وہاں کوئی مشکوک انسان نہیں ہے، تب وہ وحید کے سامنے چلا آیا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیسے ہو بچہ؟ انہوں نے بشر کا کندھا تھپکتے ہوئے پوچھا۔ ایک بھائی جس کی بہن دربدر ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اختر 4 کٹنگ لاؤ۔ وحید نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے نے سر ہلا دیا، پھر بشر کو دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا زخم بھی بہتر ہو رہا ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ بشر کے دل کو تقویت ملی تھی۔ مجھے اس سے ملنا ہے یا بس میری بات کروا دیں، اس کی فکر کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ زیغم اس سارے وقت میں خاموش رہا تھا۔ اسے کچھ کھٹک رہا تھا، یوں جیسے ابھی کچھ ہونے والا تھا۔ لیکن تم اس سے بات کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے میرے حوالے کیا تھا، اس کی حفاظت اب میرے ذمے ہے۔ لڑکے نے چال آ کر رکھی۔ بشر کچھ سمجھ نہیں سکا۔ لڑکا چلا گیا تو وحید نے انہی نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ زینیہ حاکم نہیں رہی، وہ زہرہ متین ہے، اب اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، وہ اب میرا ذمہ ہے۔ بشر کو یوں لگا تھا جیسے انہوں نے کوئی مذاق کیا ہو۔ اس کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ میری بہن ہے وہ، نام بدل لینے سے اس کی پہچان نہیں بدل جائے گی، اور آپ مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتے۔ وہ بے یقینی سے چلایا۔ اور اگر میں کر دوں تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غرایا، اس کی آنکھیں غیر انسانی تھیں۔ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ وہ میری بہن ہے، آپ اسے ایسے کیسے کہیں بھیج سکتے ہیں؟ مجھے ابھی کے ابھی جاننا ہے وہ کہاں ہے، مجھے وہ واپس چاہیے۔ میں نے صرف ابا کے کہنے پہ آپ پہ بھروسہ کیا تھا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ بس وحید اللہ کا ایک اشارہ اور بشر حاکم یہاں سے اپنے قدموں پر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ مگر وہ مرد بے حد تحمل کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور طیش کا شائبہ تک نہیں تھا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے میں پیسہ دے سکتا ہوں، آپ کو کچھ اور چاہیے میں سب دے سکتا ہوں، لیکن وہ بہن ہے میری، آپ اس طرح اسے غائب نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں بھی ہے، آج نہیں تو کل مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو، لیکن تم نے یہ سوچا ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ اب وہ تم سب سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی،
جانتے ہو کیوں؟ وہ آگے کو ہوئے، بشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ کیونکہ وہ کہتی ہے غیرت مند بھائی بہنوں کی حفاظت کے لیے انہیں گھر کے باہر نہیں کھڑا کرتے، اور جو کر دیں وہ غیرت مند نہیں رہتے۔ وہ باپ نہیں ہوتے جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہ کر سکیں۔ بشر دھیرے سے واپس بیٹھ گیا۔ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، نیت نہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا۔ اس کے پاس دلیلوں کی قلت پڑ گئی۔ اول تو تم نے مجھ پہ نہیں اپنے باپ پہ بھروسہ کیا تھا، اور دوئم اگر تم نے مجھ پہ بھی بھروسہ کیا تھا تو صرف اس بات کا کہ میں اسے ایک محفوظ مقام پہ لے آؤں گا۔ میں لے آیا۔ اب تم مجھ سے گلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری اپنی بہن کو تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بشر کئی لمحے دم ساتھ انہیں دیکھے گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، زینی میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ پھر کیا تھا، اس میں طیش اتر آیا۔ میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میری بہن کو ایسے کیسے غائب کر سکتے ہیں؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ وہ غرانے لگا تھا۔ جو ہی اس نے وحید اللہ کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا، کئی لوگوں نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ یہ آدمی دوبارہ لیاری میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے حکم صادر کیا اور لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ بشر حاکم زندہ درگور کیا جا چکا تھا۔ وہ پولیس میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنے مضبوط خاندان کو اس سب میں انوالو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب کس غیرت سے، کس منہ سے اپنے باپ کو غلط کہے گا؟ اسے گھسیٹ کر کب گاڑی میں لا کر پھینکا گیا۔ کب گاڑی چلی اور کب وہ گھر واپس آیا، ہر شے سلو موشن میں ہوئی تھی۔ کچھ بھی پروسیس کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ گھر آنے پر جو پہلا چہرہ اس نے دیکھا وہ حاکم نواب کا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ بشر کی نگاہیں جھک گئیں۔ سینے کی جلن کا قصہ پھر سہی۔ کیسی ہے وہ؟ 3 حرفی سوال۔ بشر شرمساری سے گردن تک نہ اٹھا سکا۔ زندہ، لیکن ہمارے لیے مر گئی۔ آپ دونوں کی غیرت نے اسے مار دیا ہے۔ زیغم نے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ صحن میں اب 2 مرد رہ گئے تھے۔ دونوں کے دلوں میں پچھتاوے ہی پچھتاوے رہ گئے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خالی ہاتھ تھے۔ تو ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ۔ اور آج کی ایپیسوڈ میں کچھ بہت اچھا تو نہیں ہوا، لیکن مجھے کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ زینیہ حاکم اپنی زندگی کے سفر کو دوبارہ شروع کرے گی۔ اب یہاں سے شاید وہ اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ کچھ ہمت مجھے اس کے اندر پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور سیم ایسا ہی مجھے مہدی کبیر کے لیے بھی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ بات جان لی کہ رنگ باہر نہیں، رنگ انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ ویسے بڑا ہی زبردست ٹویسٹ تھا یہ کہ رنگ اس کے اندر سے ہی باہر آئے۔ براؤن کلر اس کی سکن کا کلر، گرین اس کی آنکھیں، اور ریڈ اس کا بلڈ۔ یہ سارے رنگ ایک انسان کے اندر ہی ہیں۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا کہ انسان کی اپنی باڈی کے کتنے رنگ ہیں، اس کے اندر کتنے رنگ ہیں، لیکن رنگ وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے باہر۔ میں بھی ایسے ہی سوچ رہی تھی، لیکن آج کی ایپیسوڈ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ایک پوری دنیا بستی ہے انسان کے اندر۔ اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے، اس کا جسم کیسے کام کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، کتنے میگا پکسلز کا کیمرہ فٹ ہے وہاں پہ، اس کے کان کتنے ڈیسیبل ساؤنڈ سن سکتے ہیں۔ کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے کی، کیا قدرت ہے جو اس نے بنائی ہے۔ اف، کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔